अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है माह रमज़ान का पैगाम। ये आखिरी और 30वीं नशिस्त है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इन सुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, 30वीं यानी आखिरी नशिस्त में आप हज़रात के सामने मैं माह रमज़ान का पैगाम सुनाने के लिए बैठा हूँ। रमज़ान का महीना हमसे तो रुखसत हो चुका है, मगर रमज़ान के महीने ने हमें जो सबसे ज़्यादा अहम पैगाम दिया है कि 11 महीने तक हमें नेकी करते रहना है। 1 महीने तक हमारी तरबियत की गई है, अब 11 महीने तक बिल्कुल एक फ़ौजी की तरह हमें अपने काम पर लगे रहना है। मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है वह आयत क्या है? सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 99। ये सूरह हिज्र की आखिरी आयत है। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि आप अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि मौत आ जाए। माह रमज़ान का सबसे बड़ा और सबसे अहम पैगाम यह है कि हम अब 11 महीने तक नेक काम में आगे बढ़ते रहेंगे। माह रमज़ान तो हमसे ख़त्म हो चुका, लेकिन हमारा अमल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नेकियां जमा करने का महीना तो ख़त्म हो चुका, जो नेकियों के लिए मौसम बहार था, लेकिन नेकियां अभी ख़त्म नहीं हुई है। बेहतर आदमी वो है जो नेकी अगर कम भी करे लेकिन हमेशा करे, वो आदमी सबसे अच्छा है। सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ किताब नंबर 81 बाब नंबर 18 हदीस नंबर 6465। सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमालि अहब्बु इलल्लाह। माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के पास सबसे अच्छा अमल, महबूब अमल क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि आदमी हमेशा करता रहे गरचे वो कम ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितनी ताकत है ताकत के भर अमल करते रहो। अल्लाह ताला ताकत से ज़्यादा किसी को मुकल्लफ नहीं बनाता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286, कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता। उसके लिए वही है जो उसने कमाया है। अच्छा किया है तो अच्छा फ़ायदा है, बुरा किया है तो खुद उसका नुकसान होने वाला है। बहुत सारे लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं जो रमज़ान का महीना गुज़रते ही फिर बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। वो बुराइयां करने लगते हैं, बुराइयां उनको अच्छी लगने लगती है और वो ये कहते हैं जी अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं और आपको याद दिला दूं कि अल्लाह ताला किनको बख्शने वाला है। दुनिया के अंदर भी देखिए और गौर कीजिए कि जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं 2 वक्त की रोटी हमें नहीं मिलती। ऐसा नहीं होता कि खुद ब खुद खाना हमारे मुंह में चला जाए और हम उसे खा लें, बल्कि मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी मेहनत के बाद हम खाना खा पाते हैं। अब गौर कीजिए, दुनिया के मामले में तो हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरत के मामले में हमने ये क्यों सोच रखा है कि बगैर मेहनत के हम भी कामयाब हो जाएंगे? ऐसा कहीं होता है क्या? हम यहाँ बुराइयां कर रहे हैं और हमको इस बुराई के बदले अच्छाइयाँ मिलने वाली है, ऐसा कहीं होता है क्या? हम गेहूं बीज डालते हैं, क्या उसके बदले चावल उगता है क्या? हम कांटा बोते हैं, क्या उसके बदले फूल हमें मिलता है क्या? गौर कीजिए, हम जैसा करेंगे दुनिया में जब वैसा मिलता है
تو مرنے کے بعد بھی ویسا ہی ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، عمل کرو نہ کرو وہ تو بخشنے والا ہے۔ نعوذ باللہ، جو لوگ عمل کر رہے ہیں کاہے کو اتنے پریشانی اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں؟ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے جب دونوں کو برابر کر دیا تو عمل کرنے والے کا گھاٹا ہے، جو عمل نہیں کر رہا اس نے عیش بھی کر لیا اور فائدے میں بھی ہے۔ اللہ کس کو بخشنے والا ہے؟ غور کیجئے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ بے شک میں بخشنے والا ہوں، لیکن کن کو؟ جو ایمان لائے۔ بے شک میں بخشنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ جنہوں نے توبہ کی۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے توبہ ہی نہیں کیا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی انہوں نے توبہ نہیں کیا۔ وَآمَنَ، اور وہ ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور انہوں نے نیک عمل کیا، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر اسی پر جمے رہے، تب میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ اللہ نے یہ کہا ایمان لانا ہے، توبہ کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے اور اسی پر پھر جمے رہنا ہے، تب اللہ بخشے گا۔ ورنہ یہ تصور جو ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور گناہ کرتے جاؤ اللہ بخش دے گا، جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں ان کے برابر کر دے گا، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ جب دنیا کے معاملے میں بغیر محنت کے ہم کھا پی نہیں سکتے، تو آخرت کے معاملے میں بغیر محنت کے کیسے ہم آسانی کے ساتھ وہاں رہ سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دھوکے میں ہیں۔ ایمان اور عمل دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سورہ عصر سورہ نمبر 103، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے۔ وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تو ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، نتیجہ کیسے ہمارا اچھا ہو سکتا ہے؟ جب ہم نیک عمل کریں گے۔ تو رمضان ہم سے رخصت ہوا، لیکن نیکیوں کا زمانہ رخصت نہیں ہوا ہے، عمل کرنے کا وقت رخصت نہیں ہوا ہے۔ جو اللہ رمضان میں تھا وہی اللہ شوال میں بھی ہے، وہی رب ذوالحجہ کا بھی ہے، ذوالقعدہ کا بھی ہے، وہی اللہ محرم کا بھی ہے، وہی اللہ ہے۔ تو یہ کیوں؟ رمضان کے مہینے میں ہم نے تیاری کی، اس کے بعد ہم بھول گئے۔ ایک مثل مشہور ہے، 1 مہینے فل اور 11 مہینے گل، 1 مہینے فل اور 11 مہینے گل۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہوگا کیا؟ نتیجہ وہاں ہمارا خراب ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی بغیر محنت کے ہم کسی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے امتحان میں مرنے کے بعد بغیر محنت کے کیسے پاس ہو جائیں گے؟ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا۔ کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ جو کام برا ہے وہ کل بھی برا ہے، آج بھی برا ہے، آئندہ بھی برا رہے گا، اگر مگر شیطان کی ڈگر اس کو چھوڑنا ہے۔ رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، ہمیں پیغام دے گیا ہے کہ عملوں کا مہینہ رخصت نہیں ہوا ہے۔ عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، ہم اس پر لگے رہیں، ہم اس پر جمے رہیں۔ یہ ماہ رمضان کا سب سے اہم پیغام ہے۔ ماہ رمضان کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ صبر کا مہینہ تو رخصت ہو گیا، لیکن صبر چیز رخصت نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ 1 مہینے تک ہم نے صبر کیا، کوئی گالی دے رہا ہے صبر کر رہے ہیں، بولتے ہیں انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے میں روزے سے ہوں، لڑائی جھگڑا مت کرنا مجھ سے۔ اور 1 مہینہ جہاں گزر گیا صبر ہمارا غل ہو گیا، ختم، 1 مارا تو 2 مار رہے ہیں، 1 گالی دی تو 2-3 گالی دے رہے ہیں۔ یہ پیغام نہیں ہے رمضان کے مہینے کا۔ رمضان کے مہینے کا پیغام تو یہ ہے کہ آدمی صبر کا دامن 11 مہینے تک تھامے رہے، صبر کرے۔ نیکیاں ہم نے جمع کی، نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا تھا تو جمع کر کے اکٹھا کر لیا۔ برائیاں چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن برائیوں کو ہم نے چھوڑ دیا، 1 مہینے تک خاموش رہے۔ اگر صحیح معنوں میں
ایک مہینے تک خاموش تھے اور دل سے خاموش تھے اور اللہ کے لیے خاموش تھے تو 11 مہینے بھی خاموش رہیں گے، لیکن ریاکاری کے لیے خاموش تھے تو 11 مہینے بھی چالو پڑ جائیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں کہ ایک مہینے فل اور 11 مہینے گل، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ صبر کا مظاہرہ 11 مہینے بھی کرنا ہے۔ کوئی گالی دیتا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، اس کو شرمندہ کرنا ہے کہ مسلمان گالی نہیں دیتا ہے۔ اس کو یہ کہنا ہے انی نظرت للرحمن صوما، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 26، کہ میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے، میں تیری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ تو اخلاق کا مظاہرہ ہمیں 11 مہینے تک کرنا ہے۔ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن اہم پیغام یہ دے گیا کہ اس مہینے میں ہم نے نفس امارہ پر جو کنٹرول حاصل کیا تھا اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کو جو آگے بڑھایا تھا، اب اس کا خیال 11 مہینے تک رکھنا ہے۔ نفس امارہ کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک نفس برائیوں کی طرف ابھار رہا ہے، لیکن میرا رب جس پر رحم کرے وہی فائدے میں ہے، اور میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک مہینے تک ہم نے نفس امارہ پر کنٹرول حاصل کیا، اور نفس امارہ کس چیز سے آگے بڑھتا ہے؟ کھانے پینے سے بڑھ گیا تھا، شہوت پوری کرنے سے بڑھ گیا تھا، تو ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں دبایا، تو اب 11 مہینے تک بھی دبا کے رکھنا ہے، اور نفس لوامہ کو آگے لانا ہے۔ نفس لوامہ کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ سے مراد وہ نفس جو گناہ کرنے پر ہم کو ملامت کرے، اوہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، تو ایسے نفس کو 11 مہینے تک تیز رکھنا ہے، اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو 1 مہینے کی محنت وصول، اور اگر محنت وصول ہو گئی تو ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ یعنی اطمینان والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، قیامت کے دن اعلان ہوگا تو اپنے رب کی طرف چلی جا خوش ہو کر، اور تجھ سے اللہ بھی خوش ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو ماہ رمضان کا سب سے بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ نفس لوامہ کو آگے بڑھائیں، نفس مطمئنہ حاصل کریں، اور نفس امارہ پر کنٹرول رکھے رہیں۔ ماہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن اہم پیغام یہ دے کر گیا ہے کہ روزہ ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے۔ ماہ رمضان تو چلا گیا، اب وہ کس کو ملے گا نہ ملے گا، کس کو نصیب ہوگا نہ ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن روزہ ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے۔ ماہ شوال کے 6 روزے اس کا اہتمام کریں، عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کریں، محرم کے روزے کا اہتمام کریں، ہر ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کریں، ہر مہینے میں 3 دن جو عربی مہینے ہوتے ہیں 13، 14 اور 15ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کریں، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں۔ ماہ رمضان کا پیغام تو یہ ہے، تراویح کی نماز ختم ہو گئی لیکن قیام اللیل باقی ہے، تہجد باقی ہے۔ تراویح ختم ہو گئی لیکن تہجد کا دور باقی ہے۔ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے 1 مہینے تک تراویح کا اہتمام کیا ہے، 11 مہینے تک بھی ہم تہجد کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بارے میں کہا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1163، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، 5 وقت کی فرض نماز کے بعد سب سے اہم نماز اگر کوئی ہے
تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، ہم نے تراویح کا اہتمام کیا تھا، اب قیام اللیل کا وقت ہے، تہجد کا اہتمام کریں۔ 11 مہینے تک ہمارا وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ اہم پیغام ہے۔ ماہ رمضان کا اہم پیغام تو یہ ہے کہ قرآن کا مہینہ تھا، قرآن کی سالگرہ تھی، لیکن قرآن پڑھنا ابھی بند نہیں ہوا۔ قرآن جو ہمارے لیے نازل ہوا تھا ہم تلاوت کرتے رہیں، تلاوت ہم سے ختم نہیں ہوئی ہے، تراویح کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 مہینے تک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے لیے نیکیاں جمع کر لیں۔ جو رب رمضان کا تھا وہی رب 11 مہینے کا بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن ایک اہم پیغام دے کر گیا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے روزہ جیسے اہم فریضے کو اہمیت دی تھی، فرض کا ہم نے اہتمام کیا تھا، 11 مہینے تک اور بھی جتنے بھی فرائض ہیں ہم ان تمام فرائض کا اہتمام کریں۔ یہ ماہ رمضان کا پیغام ہے۔ فرائض میں ہم نے 5 وقت کی نماز جس جوش اور خروش کے ساتھ پڑھی تھی، مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تراویح کا ہم نے اہتمام کیا تھا، 11 مہینے تک بھی ہم فرض نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ نہ بھولیں، کیونکہ 1 مہینے تک فرائض کی ادائیگی نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم فرض کا زیادہ اہتمام کریں گے۔ جمعہ کے دن ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے، وہ تو 5 وقت بھرنی چاہیے، 5 نمازوں میں کیوں نہیں بھرتی؟ ماہ رمضان کا پیغام ہے کہ جس طریقے سے ہم نے فرض چیزوں کا اہتمام کیا تھا رمضان میں، 11 مہینوں تک بھی کرنا ہے۔ اور ان فرائض میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے، وہ چھوٹنے نہ پائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز ہی کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو کیا جواب دیں گے؟ کیسے ہم وہاں پاس ہو جائیں گے؟ دنیا میں جب ہم اپنے امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے تو اللہ کے دربار میں کیسے پاس ہو جائیں گے؟ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے پوچھنے والا وہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے، وہ سوالات پہلے ہی ہم تک پہنچا دیا ہے، پھر بھی ہم تیاری نہیں کرتے۔ دنیاوی سوالات آؤٹ نہیں ہوئے لیکن ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور جب پتہ چل جاتا ہے تب ہم اچھے نمبرات لے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سوالات پہلے ہی سے آؤٹ ہیں، اللہ نے بتا دیا ہے، پھر بھی ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ سوالات معلوم ہے پھر بھی ہم جوابات نہیں لکھ رہے، محنت نہیں کر رہے ہیں۔ تو رمضان نے ہم کو یہ ابھارا کہ جس طریقے سے فرائض کا اہتمام کیے تھے، 11 مہینے تک بھی فرضوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اہم فریضہ نماز ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 413، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا بندے سے۔ کیا ہم نے پہلے سوال کے لیے تیاری کر لی ہے؟ نہیں کی ہے تو رمضان کا مہینہ پیغام دے کر چلا گیا کہ سب سے اہم فریضہ نماز ہے، اس کی تیاری کیجئے اور لگے رہیے۔ جو نماز میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو نماز کے سلسلے میں ناکام رہا وہ ناکام ہوگا۔ کیا ہم اور آپ کامیاب ہونا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں؟ جب دنیا کے کام میں ناکامی نہیں تو آخرت کے کام میں ناکامی کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ہم اور آپ تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن غمخواری ہم سے رخصت نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں کی تکلیف کو اپنے دل میں برداشت کرنا یہ رخصت نہیں ہوا ہے، بھوکوں کو کھلانا یہ رخصت نہیں ہوا ہے، صدقہ و خیرات کرنا رخصت نہیں ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا، لیکن یہ پیغام دے کر گیا کہ 11 مہینے تک بھی غریبوں کا خیال رکھنا ہے، 11 مہینے تک بھی بھوکوں کا خیال رکھنا ہے، 11 مہینے تک بھی پیاسوں کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن رب پوچھے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2569، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ آدمی کہے گا یا رب العالمین، آدمی کہے گا تو کیسے بھوکا تھا؟ تو تو جہان کا رب ہے، تو جہان والوں کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ کہے گا قیامت کے دن تو نے مجھے نہیں پلایا،
تو وہ بندہ کہے گا میں کیسے تجھے پلاؤں، تو تو جہان کا رب ہے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اگر اس کو پلاتا تو مجھے پلاتا۔ تو یاد رکھیے صدقہ و خیرات کا مہینہ تو ختم ہو گیا، لیکن صدقہ و خیرات ختم نہیں ہوئے۔ بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی پھر برائیاں کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں دل ہی نہیں مانتا۔ تو دل کو تو سنبھال کے رکھنا ہے، ایک مہینے تک کیسے سنبھال کے رکھا تھا اسی طریقے سے 11 مہینے تک سنبھالنا ہے، ورنہ کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 92، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو مضبوط سوت کاٹتی ہے پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ ایک مہینے تک ہم نے نیکیاں جمع کی، پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکے، جبکہ صحیح تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم نے نیکیاں کی ہے تو اس کا سلسلہ نیکیوں میں برقرار رہے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہیں اور ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ چند باتیں میں نے جو بیان کی ماہ رمضان کے پیغام کے تعلق سے، بہت سارے پیغام ہیں، اہم پیغام یہی ہے کہ نیک عمل کا سلسلہ 11 مہینے تک برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی چھوٹی موٹی نیکیاں قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو 11 مہینے تک نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔